औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ हम आपकी खिदमत में अपना बकिया लेक्चर जो है उर्दू अदब का, जो हम कलीद उर्दू से हम 2 लेक्चर जो पहले हमने दिए थे, आज हम इंशाअल्लाह इस पेपर को मुकम्मल करेंगे और इसमें जो सवालात हैं उनके इंशाअल्लाह ताला बेहतर जवाबात जो हैं वो हम आपको देंगे। सबसे पहले है जी, ये महर नीम रोज़ वावैन में उन्होंने लिखा है। महर नीम रोज़ जो है मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। इसका मौजू पूछ रहे हैं कि इसका मौजू क्या है, तो इसके इसी तरह ये ऑप्शंस हैं: जंग आज़ादी के खूनी वाक़यात, ख़ानदान मुग़लिया की नातमाम तारीख़, मिर्ज़ा के फ़ारसी ख़ुतूत का मजमूआ है या उर्दू ख़ुतूत का मजमूआ है। तो ये किताब जो है ये ख़ानदान मुग़लिया की नातमाम तारीख़ से मुतल्लिक़ ये किताब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने लिखी थी। उसके बाद इससे अगला सवाल है, मट्टी का दिया किसकी खुद नविश्त है? मट्टी का दिया एक किताब है, एक तसनीफ़ है, ये किसकी खुद नविश्त है जो सिन्फ़ के लिहाज से आप बीती जिसे समझा जाता है, खुद नविश्त इसे पढ़ा जाता है। तो ये जोश मली आबादी, एहसान दानिश, मिर्ज़ा अदीब या दीवान सिंह मफ्तून। तो ये किताब जो है मट्टी का दिया, ये मिर्ज़ा अदीब की लिखी हुई किताब है और उनकी खुद नविश्त है। उसके बाद इससे अगला सवाल है, शोखी तहरीर किसका मजमूआ कलाम है? शोखी तहरीर किसका मजमूआ कलाम है? तो इसमें सैयद मोहम्मद जाफ़री, सैयद ज़मीर जाफ़री जो है, इनका नाम अगर आता है तो हमें पता चलता है कि उर्दू अदब में जो मज़ाहिया शायरी है और जिसमें बड़े तेज़ व तुंद निश्तर चबोए जाते हैं, तो इनकी शायरी जो है वो उससे मुतल्लिक़ है। उसके बाद ज़रीफ़ लखनवी और ज़रीफ़ जबलपुरी। तो ये शोखी तहरीर जो है ये सैयद मोहम्मद जाफ़री, ये इनका मजमूआ कलाम है। उसके बाद इससे आगे है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये उर्दू अदब की जो टेक्स्ट बुक है 10वीं क्लास की, उसमें भी ये मौजूद है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू का एक शाहकार मजमून है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो ये सज्जाद हैदर यल्दरम, मौलवी अब्दुल-हक, रशीद अहमद सिद्दीकी या मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो इसके लिखने वाले जो हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मज़मून की एक शक्ल है। तो ये सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम आता है, तो ये उनकी तसनीफ़ है। उसके बाद इससे अगला सवाल है कि रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? रोशनाई, इनके नामों में आगे सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद सज्जाद ज़हीर और जोशमली आबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इन सारे नामों में से सैयद सज्जाद ज़हीर इनका नाम आता है। सैयद सज्जाद ज़हीर जो हैं वो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि वो उर्दू अदब की जो तरक्की पसंद तहरीक है उसमें इनका बहुत बड़ा नाम है, सैयद सज्जाद ज़हीर का। उसके बाद इससे अगला सवाल है कि ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़, ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़ ये अल्फाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के किस मजमूए कलाम के सरे वर्क पर दर्ज हैं? तो ये इसके लिए उन्होंने किताबों का इंतखाब किया है, बांगे दरा बाले जिब्रील में, ज़रब कलीम में या अरमुग़ान हिजाज़ में। तो ये अल्लामा इकबाल की जो किताब ज़रब कलीम है उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं। ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़ ये अल्फाज जो हैं मजमूआ कलाम जो उनका ज़रब कलीम है उसके सरे वर्क पर, उसके इब्तिदा में ये अल्फाज मौजूद हैं। उसके बाद इससे अगला है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, इसरार खुदी या रमूज़ बेखुदी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये जो मजमूआ कलाम जो आपके सामने हैं, इनमें से इसरार खुदी जो है ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहला मजमूआ कलाम है।
اسرار خودی، اس کے بعد اسی طرح وہ ترتیب سے آتے ہیں رموز بے خودی ہے. تو یہ فارسی مجموعہ کلام ہے ان کا اسرار خودی. تو اس کا جواب یہ ہے. اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو کیا اسے کلاسیکیت کہا جاتا ہے، رومانویت کہا جاتا ہے، عرفیت کہا جاتا ہے، عرفا سے ہے، اور اس کے بعد کیا اسے ایمائیت کہا جاتا ہے؟ تو دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے اس کو رومانویت کا جو حصہ ہے، رومانویت جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پامال راستوں کو ترک کر دیا جاتا ہے اور ایک نیا تخلیقی جذبہ جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ نئی اقدار کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رومانویت ہے. اس کے بعد اس سے اگلا ہے اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ یہ بہت مشہور سوال ہے. کلاسیکی شاعری، کلاسیکی ادب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے ادب کا تشکیل پانا کہ جسے ہم جدید شاعری کہتے ہیں، اور اس سنگم پہ اس کنارے پہ کون ایسے اردو ادب کے بہت بڑے جن کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد ہیں، مولانا الطاف سنہالی ہیں، مولانا حسرت موہانی ہیں، یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں. تو اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا الطاف سنہالی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اردو کلاسیکل شاعری جو ہے، کلاسیکی شاعری ہے، اور جو اردو ادب کی جو جدید شاعری ہے ان میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انجمن پنجاب کے جو روح رواں تھے، جو اس کے سیکرٹری تھے مولانا محمد حسین آزاد، اور یہ بہت اچھے دوست تھے مولانا الطاف سنہالی. تو اس دور میں یہ لاہور میں موجود تھے. تو یہ ان مشاعروں میں چند ہی مشاعرے ہوئے تھے، اور اس میں ان کی شرکت جو ہے وہ بڑی ضروری ان کے دوست نے سمجھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر اپنی نظمیں بھی لکھیں اور پڑھی. تو اس کے علاوہ جو ہے سر سید احمد خان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے کون سا حالی سے سب سے اچھا کام کروایا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مد و جزر اسلام جو ہے، مد و جزر اسلام جو ان کی بہت بڑی نظم سمجھی جاتی ہے مولانا الطاف سنہالی کی، تو وہ ان سے لکھوائی، اور وہ اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں سر سید احمد خان. تو یہ کلاسیکی شاعری، کیونکہ یہ غالب کے شاگرد بھی تھے حالی، اور جدید شاعری وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اردو ادب کی تنقید کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے. تو یہ بہت عام سوال ہے. اس کے بعد جو ہے آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر جو تھے، ان کے استاد جو ملک الشعراء کے رتبے پر بھی فائز تھے، وہ کون تھے؟ تو یہاں اس کے جوابات میں انہوں نے لکھا ہے شیخ ابراہیم ذوق، محمد کیا کہتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، مولوی امام بخش صہبائی، اور حکیم مومن خان مومن. تو جو ملک الشعراء بھی تھے ان کو کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آخری جو مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، جن کو رنگون میں جو برما میانمار جس کا نام آج ہے، اور وہ جو شہر جو پہلے ساحل کے کنارے وہ رنگون ہوا کرتا تھا، اب اس کا نام بدل کے ینگون رکھ دیا گیا ہے. تو وہاں پر وہ مدفون ہیں. تو ان کے استاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جن کو ملک الشعراء بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے استاد بھی تھے، تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو یہ شیخ ابراہیم ذوق ان کا نام ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق. یہ ملک الشعراء بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اس مغلوں کے دربار میں بڑی تکریم حاصل تھی، بڑی عزت حاصل تھی. اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز
جو شاعر کو شاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے آگے جو مختلف ادبی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ کیا حالی کے خیال میں کہ تخیل جو ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے، اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ شاعر کو وہ بڑا ممتاز کر دیتے ہیں، یا کیا وہ جب وہ اپنی شاعری میں ردیف کا استعمال کرتا ہے کیا اس وقت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا شاعر ہے، یا کیا وہ قافیہ کا استعمال کرتا ہے، یا الفاظ کی اس کی شاعری میں الفاظ کی روانی موجود ہوتی ہے؟ تو ان میں سے کیا چیز ہے کہ جو شاعر کو دوسرے تمام شاعروں سے ممتاز کر دیتی ہے، اللہ عرفہ کر دیتی ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ مولانا حالی کے خیال میں کہ جو انسانی تخیل ہوتا ہے، جو انسانی سوچ ہوتی ہے، وہ اسے ممتاز کر دیتی ہے، وہ اسے بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جدید اردو نظم کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ یہ اودھ پنچ لکھنؤ سے، تہذیب الاخلاق علی گڑھ سے، انجمن حمایت اسلام لاہور سے، یا انجمن پنجاب لاہور سے؟ تو یہ تمام وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے رسالے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے جگہوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریکوں کے نام بھی لکھے ہیں، جو ادبی تحریکیں ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد جو ہے جو بات وہ پوچھ رہے ہیں، جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے مولانا حالی کا، کہ انہوں نے جو سیکرٹری تھے اس تحریک کے انجمن پنجاب کے، تو مولانا محمد حسین آزاد، اور یہ بھی یہاں شرکت کرتے تھے۔ تو جدید اردو نظم کا آغاز جو ہے وہ وہیں سے ہوتا ہے۔ اس کا اختلاف بھی کیا گیا، اس کو برا بھلا بھی کہا گیا، کیونکہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اردو شاعری جو ہے، شعراء کا جو رجحان ہے وہ غزل کی طرف ہے۔ اور جب 1857 کے بعد کی بات اگر ہم کریں تو 1857 کے بعد جو ہے اردو ادب کے تمام شعراء کا رجحان جو ہے، تمام ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ شعراء جو تھے انہوں نے اس بات کا اختلاف بھی کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ تمام شعراء جو ہیں، یہ نظم کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ نظم کا آغاز جو ہے، جدید اردو نظم کا آغاز جو ہے وہ انجمن پنجاب کے بدولت ہے۔ یہ جو تحریک اٹھی تھی اس کی بدولت ہے لاہور۔ اس کے بعد جو ہے اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ ترقی پسند تحریک کا بہت بڑا نام ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس تحریک والے جو تھے انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم جو غریب اور مفلس لوگ ہیں ان کے لیے اپنا ادب تخلیق کریں گے، چاہے شاعری ہے، چاہے وہ نثر میں لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ یہودی جو نظریہ ہے اس نظریے کی وجہ سے اس نظریے کے حامی ہیں، اور جب یہ پاکستان بن گیا اور اس کے بعد جب یہ تحریک جو ہے پاکستان میں آئی، اور یہاں پر جو ہے حفیظ جالندھری اور احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض اور بڑے بڑے جو نام ہیں، انہوں نے اس تحریک کی وجہ سے بہت ساری صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ تو یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے روح رواں کون ہیں؟ اس تحریک کے جو اردو ادب کی ترقی پسند تحریک ہے، اس کے روح رواں کون ہیں؟ منشی پریم چند، فیض احمد فیض، سید سجاد ظہیر یا ظہیر کاشمیری؟ تو ان میں سید سجاد ظہیر، ان کا نام پہلے بھی آیا تھا، سید سجاد ظہیر جو ہیں یہ اردو ادب کے جو ترقی پسند تحریک ہے اس کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے آگے اگر ہم چلیں تو جی آگے ہاں جی، اس سے اگلا سوال ہے 79۔ ہاں جی، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اردو شاعری کا ماں حاصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا ماں حاصل جو ہے، لب لباب جو ہے، وہ ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ تصویر درد، ساقی نامہ،
اس کے بعد طلوع اسلام، شمع اور شاعر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو نظم ہے ساقِ نامہ، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی اردو شاعری کا ماں حاصل ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال جو ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے، اسے برتا ہے؟ کیا انہوں نے غزل زیادہ کہی ہے؟ کیا انہیں ترجیح بند جو ہے اس پہ مہارت تھی وہ زیادہ کہے ہیں؟ ترکیب بند انہوں نے کہے ہیں؟ یا انہوں نے مثنوی میں سب سے زیادہ لکھا ہے اپنی شاعری کو؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں سب سے زیادہ لکھا ہے۔ ان کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ مثنوی میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد آگے اگلا سوال ہے، کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا یہ اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ جو اصطلاحات اردو ادب میں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں اگر ہم کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہیں تو یہ اصطلاح میں کیا کہلایا جاتا ہے؟ کیا اسے کنایا کہتے ہیں؟ کیا اسے تشبیہ کہتے ہیں؟ کیا اسے مجاز مرسل کہتے ہیں؟ یا اسے استعارہ کہتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کے حصے میں آتا ہے کہ ہم کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو جب ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو یہ اس ادبی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم یا مادر ملت کے الفاظ جو قواعد کی روح سے کیا کہلاتے ہیں؟ قائد اعظم یا مادر ملت تو لقب کہلاتے ہیں۔ اس میں علم کی جو اقسام ہیں، لقب، خطاب، تخلص، عرف، تو ان میں سے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قائد اعظم یا مادر ملت۔ تو یہ لقب کہلاتے ہیں۔ اس میں علم کی اقسام جو ہیں، اس میں علم جو ہے وہ اس میں معرفہ سے نکلا ہے، اور اس میں معرفہ سے آگے اسی طرح 4 اس کی اقسام ہیں، جن میں سے اس میں علم ہے، اور اس میں علم جو ہے اس کی آگے 5 اقسام ہیں، تو جن میں سے یہ اس کا جو جواب ہے یہ لقب ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں، لفظ پہناوا کو قواعد کی روح سے ہم کیا کہیں گے؟ قواعد کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اسے اس میں جامد کہیں گے، اس میں مصدر کہیں گے، فعل متعدی کہیں گے، یا اس میں حاصل مصدر کہیں گے؟ اسے اس میں مصدر کہیں گے۔ پہناوا جو لفظ ہے اسے ہم اس میں مصدر کہیں گے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل جو یہ ہے، چھوٹی یہ بھی کہتے ہیں، کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ کیا ہم اسے یائے معروف کہیں گے، یائے مجہول کہیں گے، یائے نسبتی کہیں گے، یا یائے متکلم کہیں گے؟ تو یہ اصل میں یائے نسبتی اسے ہم کہتے ہیں۔ پاکستان سے پاکستانی، پنجاب سے پنجابی، اور اسی طرح سندھ سے سندھی، بلوچ سے بلوچی، دہلی سے دہلوی، بخارا سے بخاری، مدینہ سے مدنی، اور اسی طرح یہ عثمانی کا جو لفظ ہے اسے ہم یہ نسبت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں ان میں سے یہ کچھ الفاظ کو اٹھا کے یہ مرکبات جو ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم اسے تشبیہ کہتے ہیں؟ کیا ہم اسے استعارہ کہتے ہیں؟ یا ہم اسے تلمیح کہتے ہیں؟ یا ہم اسے کنایا کہتے ہیں؟ تو یہ اس کا جو جواب ہے، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تلمیح ہے۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ تلمیحات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ تلمیح جو ہوتی ہے یہ فرسٹ ایئر میں بھی اسی طرح شامل ہے، اس سے پہلے بھی پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے بچوں کو 9th 10th میں، اور اسی طرح اردو ادب کے جو ہوتے ہیں پیپرز ہیں، یہ لیکچرر کا امتحان ہے، اس میں بھی اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے۔ مختلف قواعد کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں، علم بیان کے اعتبار سے چیزیں ہیں، یا علم بدیع کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں، اس کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں، ان کی مثالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ حسن یوسف جو ہے، تلمیح چونکہ اشارہ ہوتا ہے یا سرسری جو اچٹتی سی نگاہ ڈالنا، سرسری سی نگاہ ڈالنا، اسے ہم کہتے ہیں تلمیح۔ تو
یہ حسن یوسف جو ہے جس کے پیچھے ایک مکمل واقعہ ہوتا ہے، حسن یوسف ہے، دم عیسیٰ ہے، ید بیضا ہے، تو یہ اردو ادب کی جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں یہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا مصرع جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں پہلا جو ہے نظم کا پہلا مصرع ہوتا ہے، نظم کا آخری مصرع ہوتا ہے، یا نظم کا سب سے دل آویز مصرع ہوتا ہے، یا ہر بند میں بار بار آنے والا مصرع ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا اس کا صحیح جواب ہے؟ تو یہ ہر بند میں سب سے آخر میں جو بار بار آنے والا، بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے یہ ترانہ ہے جیوے جیوے پاکستان، وہ اس کے جو بند ہیں ان کے آخر میں جو ہے وہ اسی طرح بار بار دہرایا جاتا ہے، تو اس کو ہم یہ ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا سوال ہے کہ خواجہ میر درد جو ہیں، جو دلی کے بہت بڑے درد ان کا تخلص تھا اور بہت بڑے عاشق رسول تھے اور شاعر ہیں، جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار ہیں۔ پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی جو کہ بہت بڑے نثر نگار تھے اور خواجہ میر درد جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اب سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ان دونوں میں جو مشترک قدر ہے وہ کیا ہے، ان میں کیا ایسی چیز ہے جو مشترک ہے؟ پہلا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا خواجگی، دہلویت، تصوف، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے نسبت، تو کیا چیز جو ہے وہ ان دونوں میں، ان دونوں شخصیات میں جو اردو ادب کی بہت بڑی شخصیات ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں، تو ان میں کیا چیز مشترک ہے؟ تو ان میں مشترک ہے جی تصوف۔ تصوف کا جو پہلو ہے وہ ان دونوں کی، ان کی شاعری میں اور ان کی نثر میں نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مختلف طرح کی ان کی کتابیں اور ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں، تو ان سے تصوف ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا جو لقب ہے وہ کس نے دیا تھا؟ اہل لاہور جو ہیں ان کو زندہ دلانے لاہور کا لقب کس نے دیا تھا؟ پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یا سر سید احمد خان؟ تو زندہ دلانے لاہور جو ہے یہ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے یہ لقب دیا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے سوال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین کیا، آگے کیا جواب ہے اس کا؟ پرندوں کا بادشاہ ہے، فضا میں شکار کرتا ہے، بلند پرواز ہے، یا کئی دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو ان میں سے اس کا جو بہترین جواب ہے وہ یہ بلند پرواز ہے۔ جو شاہین ہوتا ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس کی صفت سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بلند پرواز ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو کس ہستی کے معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ ان کے شاگرد اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کو مولانا روم کو اپنا استاد سمجھتے ہیں اور خود کو شاگرد سمجھتے ہیں، اور یہ اس بات پر یہ فخر کرتے ہیں کہ میرا ان سے استاد اور شاگرد کا جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس پر وہ خوش محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلا ہے تصدق حسین خالد نون میم راشد، جن کا نام جو ہے نظر محمد راشد تھا، اور ان کے بارے میں آزاد نظم کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو جلا دیجیے۔ نون میم راشد ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیں
اردو ادب میں ایک نام آتا ہے عصمت چغتائی کا۔ عصمت چغتائی جو تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری لاش کو جلا دیجیے گا۔ اس کے بعد یہ تصدق حسین خالد، مومن راشد، نظر محمد راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ ان تینوں شخصیات میں ایسی کیا چیز ہے جو مشترک ہے؟ غزل میں کیا یہ تینوں غزلیں لکھنے والے تھے؟ مثنوی میں لکھنے والے تھے؟ آزاد نظم کے حوالے سے کیا ان کا نام مشہور ہے؟ یا نظم مرہ کے نام سے، مرہ کے حوالے سے؟ تو آزاد نظم جو ہے، جو پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے مومن راشد کا، تو آزاد نظم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، اور ان تینوں میں یہ بات جو ہے یہ مشترک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا ہے ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے یہ جملہ کہا کہ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا، تو یہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے یہ فرمایا تھا؟ تو یہ پطرس بخاری، فرحت اللہ بابر اور فرحت اللہ بیگ، شوکت تھانوی اور ابن انشا۔ تو پطرس بخاری جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی جو تصنیفات ہیں، جن کا جو ادب ہے، جو انہوں نے ادب تخلیق کیا تھا، وہ بہت کم ہے۔ تو لیکن جتنا بھی انہوں نے لکھا ہے وہ مزاح کے حوالے سے ہے، اور وہ اس کو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو اس کے بعد یہ 92 سوالات تھے، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آج ہم اسے مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے ابن انشا کرنل محمد خان مشتاق احمد یوسفی میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ خاکہ نگاری کے حوالے سے یہ تینوں لوگ مشہور ہیں، یا سفر نامہ نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں، یا فقاہی یا کالم نگاری کے حوالے سے ہیں، یا مزاح نگاری کے حوالے سے ہیں؟ ابن انشا بہت مشہور نام ہے۔ کرنل محمد خان، ان کا ایک سبق بھی 9th کلاس میں تھا۔ قدر ایاز مشتاق احمد یوسفی فرسٹ ایئر میں بھی ان کا ہے۔ اور یہ اس طرح جو ہیں یہ جو شخصیات ہیں ابن انشا، کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی جو ہیں، یہ کس حوالے سے؟ تو یہ مزاح نگاری کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا سوال ہے، جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو حقیقی اور مجازی معنوں میں جو تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں آگے انہوں نے کہا ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل یا کنایہ۔ تو ان چاروں میں سے جو علم بیان کے جو یہ ستون ہے، علم بیان کی شاخیں ہیں، ان میں سے استعارہ ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان حقیقی اور مجازی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ تو یہ استعارہ کے بارے میں یہ اس کو ادبی اس کی جو اصطلاح ہے وہ اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے گڈریا، اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ گڈریا بہت مشہور افسانہ ہے۔ تو افسانہ نگار کا نام آپ بتائیے کہ افسانہ یہ گڈریا جو ہے یہ کن کا ہے؟ کیا یہ اشفاق احمد کا ہے؟ بابا اشفاق احمد کے نام سے جو بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد بانو قدسیہ کا ہے، یا انتظار حسین کا ہے، یا غلام عباس کا ہے؟ غلام عباس کا افسانہ وہ اوور کوٹ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ تو یہ بابا اشفاق احمد جو ہیں گڈریا، ان کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بتائیے جان شیکسپیئر، پلیٹس اور ڈاکٹر فالن میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ تینوں جو ہیں یہ انگلش ادب کے، انگریزی ادب کے بہت بڑے نام ہیں۔ اردو ناول نگاری میں کیا یہ لوگ مشہور ہیں؟ اردو قواعد کے خالق ہیں، یا انگریزی اردو لغات کے مرتبین ہیں؟ کیونکہ انگریزوں کا جو یہاں پر آئے تھے ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمارے ادب کی جو لغات تھیں انہیں مرتب کیا۔ یا انگریزی ناولوں کے اردو مترجم کے نام ہیں؟ تو یہ کس حوالے سے یہ لوگ مشہور ہیں؟ تو ان میں جو قدر مشترک ہے یہ انگریزی
اردو لغات کے مرتبین ہیں۔ انگریزی اردو جو لغات تھیں، جو ڈکشنریز تھیں جو اردو ادب کی تخلیق ہوئیں، ان کے مرتب کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلا سوال ہے، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بعد میں آسمان کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق جو ہے وہ کس صنف شاعری سے ہے؟ تو یہ انہوں نے اس کی اقسام پوچھی ہیں کہ یہ کس حوالے سے کس قسم جو تھیں نظم کی کون سی اقسام میں آتی ہیں، کیونکہ نظم کی جو اقسام ہیں وہ حیت کے اعتبار سے بھی ہیں، فارمیٹ کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، سانچے کے اعتبار سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون کے حوالے سے بھی جو ہے نظم کی اقسام ہیں کہ اس میں کون سا خیال جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ قطع ہے، کیا یہ رباعی ہے، کیا یہ مثنوی ہے، یا کیا یہ قصیدہ ہے؟ تو ان میں جو اس کا درست جواب ہے قطع ہے، کیونکہ قطع جو ہوتا ہے اس میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں قطع چونکہ ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی شکل میں اس کا اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو ہے قافیہ اور ردیف بھی آپ کو اسی طرح نظر آئے گا، آسماں گراں، اور اس کا جو ردیف ہے کر دیا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ پہلے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ کر دیا، آسماں کر دیا، آسماں گراں، زمین آسمان، تو قافیہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم وزن الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو ان میں جو ان کا قافیہ ہے، اور قافیہ جو ہوتا ہے وہ ردیف سے پہلے استعمال ہوتا ہے، ردیف قافیہ کے بعد استعمال ہوتا ہے، تو اس میں آسماں اور گراں یہ جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، آسماں اور گراں جو ہے یہ اس میں قافیہ ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو دیا کر دیا، آسماں کر دیا، گراں کر دیا، یا ردیف اس میں موجود نہیں ہے؟ تو اس میں ردیف کے الفاظ جو ہیں جو استعمال ہوئے ہیں وہ کر دیا کر دیا، یہ جو الفاظ ایسے الفاظ جو اردو شاعری میں جو اختتام پر استعمال کیے جاتے ہیں، مصرعے کے اختتام پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا جو لغوی مطلب ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، تو یہ اسی طرح یہ قافیہ کے بعد استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو ایک مصرعے میں استعمال ہوں اور اس کے بعد دوسرے مصرعے میں بھی اسی طرح منوعن استعمال کیے جائیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلے موجود ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا سوال ہے کہ اسی سوال کے حوالے سے یہ اشعار کس کے ہیں؟ کیا یہ میر تقی میر کے ہیں؟ کیا یہ میر ببر علی انیس کے ہیں؟ محمد ابراہیم ذوق کے ہیں؟ یا مرزا داغ دہلوی کے ہیں؟ تو یہ اشعار جو ہیں وہ میر ببر علی انیس جو ہیں یہ ان کے اشعار ہیں۔ تو چلیں جی، آپ کا یہ پیپر مکمل ہوا، اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پیپر کے ساتھ، ایک نئے پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ کو جوابات اور ڈیٹیل سے سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔